आदाब दोस्तों, मैं मॉरिशस से अबिना जानली हूँ। मैं अपने वीडियोस के ज़रिए आप तक अपने अफ़साने पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। आपने मेरा साथ दिया, प्यार दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आज मेरे अफ़साने का उन्वान है टोपी वाला वायरस। ये कोरोना वायरस से मुतासिर होकर लिखा गया है। उम्मीद है आप पसंद फरमाएंगे। टोपी वाला वायरस। आपी आपी दरवाज़ा खोलो। सुफियान, रात के 11 बजने वाले हैं। अपने कमरे में जाके सो जाओ, वरना अम्मी को बता दूंगी। अम्मी अब्बू झगड़ा कर रहे हैं। उनके कमरे से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। अच्छा अंदर आ जाओ। वो झगड़ा नहीं कर रहे हैं, बल्कि मौजूदा हालात पर बात कर रहे होंगे। सुफियान ने अपनी बड़ी बहन सिदरा के पलंग पर बिछी मखमली गुलाबी रज़ाई को अपने ऊपर तान लिया और सिदरा को अपनी बड़ी बड़ी भूरी आँखों से तकने लगा। देखो, कल से हम सब घर पर रहेंगे, लेकिन कल तो मेरा रियाजी का इम्तहान है। मैंने बड़ी मेहनत से तैयारी की है। इस बार अमजद से ज़्यादा नंबर लाऊंगा और क्लास में अव्वल भी आऊँगा। आने वाले 2 हफ्तों तक सारे स्कूल बंद रहेंगे। मॉरिशस में 3 अफराद की जांच से मालूम पड़ा कि वो कोविड-19 से मुतासिर हैं। ये बीमारी कोरोना वायरस से पैदा होती है। कोरोना वायरस एक ऐसी वबा है जिससे सांस लेने में तकलीफ़ होती है और कभी-कभी मज़ीद ख़तरनाक बीमारियां पैदा हो सकती है। कोरोना एक ऐसा नाम है। इस वायरस के सर पर ताज है, इसलिए क्राउन से कोरोना। ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। खुरबीन से नज़र आता है कि ये टोपी पहनता है। हा हा हा, मैं भी बड़ा होकर खुरबीन से वबा को देखूंगा। हाँ हाँ, मालूम है, मेरा प्यारा भाई बहुत बड़ा साइंसदां बनेगा। कल हम इस वबा का नक्श कागज़ पर उतार कर इस पर रंग चढ़ाएंगे। अब हमारे पास वक्त ही वक्त है। इंग्लैंड और कनाडा जैसे ममालिक में तो 3 महीनों से ज़्यादा छुट्टी दे दी गई है, लेकिन पहले तो कभी इतनी छुट्टी नहीं दी जाती थी। ये बीमारी इंसान से इंसान तक फैलता है। इस जंजीर को तोड़ने के लिए लोगों से 1 मीटर का फासला रखना ज़रूरी है। भीड़ भाड़ की जगहों से गुरेज करना है। अब सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि घर पर रहना है और बिला वजह बाहर नहीं निकलना है। आपी, इन 3 लोगों को ये बीमारी कैसे लगी? इनमें से एक शख्स इंग्लैंड गया था और बाकी 2 लोग बहरी जहाज़ पर काम करते थे। जिस मुल्क में ये वबा है, वहाँ जाने से लोग मुतासिर हो सकते हैं। लेकिन अब्बू का तैयारा भी तो इंग्लैंड गया था। हाँ, लेकिन जो लोग एहतियात करते हैं वो इससे बच सकते हैं। हाँ, उस्तानी नसीम फरमा रही थी कि बार बार हाथ धोना चाहिए। हमें एक दूसरे से हाथ मिलाने से मना किया गया था और हमसे कहा गया था कि चेहरे पर हाथ नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल, ये वबा आँख, नाक और मुंह के ज़रिए जिस्म में दाखिल होकर इंसानी सेलों पर हमला करता है और उनके अंदर चला जाता है। हाय अल्लाह! फिर जिस्म के सेलों के अंदर ये तकसीम होता है और जिन सेलों में दाखिल होता है उन्हें मार देता है और फिर आसपास के सेलों को मुतासिर करके फैलता जाता है। अरे बाप रे! पर यह वबा एक आदमी से दूसरे आदमी को कैसे लग जाती है? छोटे सुफियान ने ज़रा गौर करने के बाद पूछा। कोविड-19 से मुतासिर कोई शख्स जब छींकता या खांसता है तो उसकी छींक की फुवार में मौजूद वायरस आसपास मौजूद लोगों को मुतासिर करता है। वायरस आसपास की जगहों पर भी फैल जाता है और उस पर 5 दिनों तक रह सकता है। इस टोपी वाले वायरस ने तो थका दिया। मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। अच्छा, शब बखैर, सिदरा ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। आने वाले दिनों के बारे में सोचकर सिदरा नफ़ी में सर हिलाने लगी। नसरीन ने सुबह सवेरे रेडियो ऑन किया। नेशनल रेडियो के तीनों रेडियो स्टेशंस को ज़म कर दिया गया है और तीनों पर एक ही प्रोग्राम एक साथ नशर हो रहे थे। जहां तक हो सके कम मुलाजिमीन से काम चलाया जा रहा है। चारों तरफ सिर्फ कोविड-19 की ही खबरें आ रही है।
قومی قفل بندی کو 7 دن ہو گئے ہیں اور اب تک 42 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ اب تک 2 لوگ لقمہ اجل بھی ہو چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی صرف اس کا ہی چرچا ہے۔ کئی ڈاکٹر، ماہر نفسیات اور ماہر غذا عوام کو ہدایات دے رہے ہیں اور گھر پر ہی رہنے کی سخت تاکید کر رہے ہیں۔ نسرین نے ریڈیو بند کر دیا اور باورچی خانے میں چائے بنانے کے لیے گیس جلائی۔ گیس کا سلنڈر بھی ہلکا معلوم ہو رہا ہے۔ آج سے سرکار نے تمام دکانوں کو بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے۔ دکانوں میں سامان خریدتے وقت لوگ اس کے شکار ہو رہے ہیں۔ کھانے کا سامان بھی محدود معلوم پڑ رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کا فیصلہ اتنا اچانک ہوا کہ نسرین کو اشیاء خورد و نوش خریدنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ بچوں کا ناشتہ تیار کرتے ہوئے نسرین نے اپنے سر درد کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ رات کو دیر سے آنکھ لگی، نیند آئی بھی تو برے خواب ستانے لگے۔ شادان کسی دور دراز ملک میں تھا۔ گوری باہیں اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھیں، جہاں کورونا کا حملہ اپنے عروج پر تھا۔ کیتلی میں ابلتے ہوئے پانی کی آواز نے نسرین کو واپس حقیقت کی دنیا میں پہنچا دیا۔ 1 ہفتے سے شادان الگ کمرے میں رہ رہا ہے۔ جب سے واپس آیا ہے اسے کھانسی ستا رہی ہے۔ دوائی لینے کے باوجود کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کل تو اس کے پیٹ میں بھی درد تھا۔ ڈاکٹر کو فون کرنے پر گھر پر ہی رہنے کی تلقین دی گئی۔ اب تو ہسپتال جانا بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ نسرین نے کھانے کی میز پر سدرا کے لیے دہی اور پھل رکھے اور سفیان کے لیے کارن فلیکس نکالا۔ اس کے بعد سنک میں گندے برتن کو صاف کرنے میں منہمک ہو گئی۔ سامنے کھڑکی سے آنگن کی ہریالی کو دیکھ کر اسے ذرا راحت ملی۔ مکمل خاموشی کی وجہ سے چڑیوں کی چہچہاہٹ زیادہ سننے کو مل رہی ہے۔ باغ میں کیلا، آم، امرود اور ناریل کے پیڑ کے علاوہ مختلف سبزیاں بھی موجود ہیں۔ شادان کی دور اندیشی پر نسرین کو فخر محسوس ہوا۔ امی مجھے چائے نہیں، کاپوچینو چاہیے۔ کارن فلیکس کے ساتھ اسٹرابیری کہاں ہے؟ ختم ہو گیا سفیان، جو ہے وہی کھا لو۔ نہیں مجھے اسٹرابیری چاہیے، کل رات کو پیزا بھی نہیں ملا تھا۔ اف وہ سمجھا کرو، باہر جانا خطرے سے خالی نہیں۔ ہم اندر رہیں گے تو ٹوپی والا وائرس باہر رہے گا۔ یہ ٹوپی والا وائرس کتنا برا ہے، میں اپنے دوستوں کے ساتھ فٹ بال بھی نہیں کھیل سکتا۔ اگلے ہفتے سے ٹی وی پر کلاسز نشر کیے جائیں گے۔ اگلی پیر سے تمہیں گھر پر بھی سنجیدگی سے پڑھائی کرنی ہے، اس لیے آج تم ویڈیو گیم کھیل سکتے ہو۔ سدرا میرے ساتھ نہیں کھیلتی۔ اس سال سدرا کا بورڈ ایگزام ہے، اسے محنت کرنی ہے۔ وہ کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتی ہے۔ میں بھی خوب پڑھوں گا۔ شاباش میرے بیٹے۔ امی اس سال تو سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ کیا میں اپنی زندگی کا 1 سال گنوا دوں گی؟ سدرا نے بے بس نگاہوں سے اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ کیا کیا جائے، جان ہے تو جہان ہے۔ زندگی نے ساتھ دیا تو اپنا خواب ضرور پورا کر پائے گی۔ بس یہ برا وقت نکل جائے۔ ابھی دھوپ نکلی ہے، ذرا باہر ہو آؤ۔ دن بھر تو گھر پر ہی رہنا ہے۔ میں تمہارے ابو کا ناشتہ کمرے میں لے کر جا رہی ہوں۔ نسرین نے دروازے کے بغل میں رکھی گئی میز پر ناشتے کی تشتری رکھی اور شادان کے دروازے پر دستک دے کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ شادان نے کئی دنوں سے شیو نہیں کیا تھا۔ بال بھی ذرا لمبے لگ رہے تھے۔ بخار تو نہیں ہے؟ نہیں، بس ذرا کھانسی ہے۔ تمہارا سینہ گرم تو نہیں ہے؟ نسرین نے دریافت کیا۔ نہیں، بالکل ٹھنڈا ہے۔ ٹھیک ہے، ناشتہ کر لو۔ شادان تشتری کو کمرے میں لے آیا۔ نسرین نے اس کی پسندیدہ کھیر بنائی تھی۔ ہواباز کی نوکری کی وجہ سے وہ مہینے میں مشکل سے 10 دن بھی گھر پر رہ پاتا تھا۔ جب بھی گھر آتا تو نسرین اور بچے اپنی اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف نظر آتے کہ شادان خود کو اپنے گھر میں اجنبی سا محسوس کرتا۔ آج بھی اجنبی سا اکیلے کمرے میں پڑا ہے۔ شادان نے غور کیا کہ اس بار نسرین کی رفتار سست نظر آ رہی ہے۔ صبح کام کے لیے جلدی جلدی سب کو تیار کرنے کی جگہ وہ آرام اور خندہ پیشانی سے گھر چلا رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کے گرد کالے حلقے
کم ہو گئے ہیں، اس کا رنگ زیادہ نکھر گیا ہے، وہ زیادہ آرام سے باتیں بھی کرنے لگی ہے۔ شادان نے کمرے کا ٹی وی آن کیا۔ ہیڈ لائنز پڑھتے ہی اس نے کھیر سے بھری چمچ تشتری میں واپس رکھ دی۔ ایئر ماریشس کو اس لاک ڈاؤن سے بھاری نقصان ہوا ہے اور اب مستقبل میں نہ معلوم کیا صورتحال رہے گا۔ شادان زور سے کھانسنے لگا اور پیٹ کا درد دوبارہ شروع ہو گیا۔ ڈر بھی طرح طرح کے رنگ دکھاتا ہے۔ اس مہینے معلوم نہیں پوری تنخواہ ملے گی بھی یا نہیں۔ ٹی وی بند کر کے شادان باہر بالکنی پر چلا گیا۔ فینکس شہر میں اس کا مکان سب سے عالی شان اور سب سے بڑا تھا۔ ہواباز کی نوکری نے اسے کیا کچھ نہیں دیا۔ دنیا بھر کی سیر کروائی، مختلف رنگ و نسل کے لوگوں سے رابطہ کرایا۔ طیارے کو ہوا میں اڑاتے ہوئے وہ مسرور ہوتا۔ مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچاتے ہوئے اس کا سر فخر سے اور اونچا ہو جاتا۔ آسمان پر چھائے بادل کو دیکھ کر شادان کے دل میں کسک پیدا ہوئی۔ کیا اب وہ کبھی اس پار جا پائے گا؟ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں اور دل ہی دل میں اس وبا کو کوسنے لگا۔ آپی، وہ دیکھو، باغ میں نیا گلاب کھلا ہے۔ اس کے 8 سال کے بیٹے کی آواز نے اسے زمین کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ سدرا اور سفیان کو دیکھتے ہی وہ ذرا مسکرانے لگا۔ بچے کتنی جلدی بڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی کچھ سال پہلے نسرین اور وہ بچوں کو لے کر پیرس کے ڈزنی لینڈ گئے تھے۔ سفیان مکی ماؤس کے ساتھ فوٹو کھینچتے وقت کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ شادان کا فون بجنے لگا۔ ہاؤ آر یو ڈارلنگ؟ تمہیں یاد کر رہا تھا۔ یہ دنیا پر کیسی آفت آ گئی ہے کہ 2 پیار کرنے والے ایک دوسرے سے جدا ہے۔ تم دنیا کے اس پار ہو اور میں اس پار۔ کیسا ظلم ہے۔ شادان کی خالی تشتری میز سے اٹھانے کے بعد نسرین نے اپنے ہاتھوں کو صابن سے خوب دھویا۔ انگلیوں کو آپس میں ملاتے ہوئے اس کی نظر شادی کی انگوٹھی پر گئی۔ اس کے آنسو خود بخود نکلنے لگے۔ آج لاک ڈاؤن کا 12واں دن ہے۔ اب تک 3 لوگوں کی جانیں جا چکی ہے۔ ان لوگوں کی میت پر ان کے گھر والے شامل نہیں ہو سکتے۔ اب تک کسی کے ٹھیک ہونے کی خبر نہیں ملی۔ ستم بالائے ستم، ہسپتال کے اسٹاف بھی وبا سے متاثر ہو رہے ہیں۔ وبا کی زد میں اب 143 مریض آ گئے ہیں۔ نسرین نے خود کو غور سے آئینے میں دیکھا۔ تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا، اپنا خیال رکھو، ہمت بلند رکھو۔ نسرین نے آنکھیں پوچھیں۔ مراقبہ کرنے کے لیے اپنے کمرے میں نیلی چٹائی بچھائی۔ نیچے بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے اور گہری سانسیں لیتے ہوئے شادان کا چہرہ آویزاں ہوا۔ شادان گھر پر ہوتے ہوئے بھی اس سے دور تھا۔ وہ اپنے شوہر کی آغوش میں سکون نہیں پا سکتی۔ نسرین جلدی جلدی سانسیں لینے لگی۔ یہ سانسیں کتنی قیمتی ہے۔ یہ خدا کا دیا ہوا نایاب تحفہ ہے۔ اس کو ایسے گنوایا نہیں جا سکتا۔ وقت ایک نعمت ہے جو بار بار نہیں ملتی۔ نسرین نے آنکھیں کھولیں اور اٹھ کر اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور اپنا ورک پلان بنایا۔ اس کے بعد اپنے اسکول کو میل کر دیا۔ ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ وہ کون سے دن اور کس وقت زوم پر اپنے طلباء و طالبات کے ساتھ آن لائن کلاس لے گی۔ اس کے بعد نسرین نے اپنی کاپی کھولی اور اپنے کورس کے لیے پڑھائی کرنے لگی۔ اس کے بعد اس نے طے کیا کہ سفیان کے لیے پیزا بنائے گی، پھر الماری کی صفائی کرے گی۔ ایک سکون سا اس پر طاری ہو گیا۔ شادان نے اپنے کمرے سے باہر قدم رکھا۔ اس نے آج شیو کر کے اچھے کپڑے پہنے تھے۔ آج اس کے 14 دن پورے ہو گئے تھے اور وہ بالکل ٹھیک تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سفیان دوڑتا ہوا ابو کے گلے سے لپٹ گیا۔ اس کے بعد سدرا بھی شامل ہو گئی۔ نسرین کو دیکھ کر شادان نے کہا، آج دکانیں پھر سے کھلنے والی ہے، میں گیس اور راشن لے آتا ہوں۔ ابو باہر جانا خطرے سے خالی نہیں، ٹوپی والا وائرس اندر آ جائے گا۔ نہیں بیٹا، میں پورا خیال رکھوں گا۔ ماسک اور دستانے پہنوں گا اور سارا سامان کچھ دنوں کے لیے باہر ہی رکھیں گے، پھر میں واپس آ کر نہاؤں گا۔ میرے لیے اسٹرابیری لانا۔ ہاں ہاں، لے کر آؤں گا۔ دکانوں میں صرف آدھے گھنٹے کی خریداری کی اجازت دی جا رہی ہے۔
پھر قطار بھی بہت لمبی ہوگی۔ ہر انسان کے درمیان 1 میٹر فاصلے کی پابندی رکھی جا رہی ہے، نسرین نے یاد دلایا۔ ہاں، مجھے لگتا ہے کافی دیر انتظار کرنا پڑے گا، لیکن جانا ضروری ہے۔ فی امان اللہ۔ آج کئی دنوں بعد شادان اور نسرین نے آنکھیں ملائیں۔ نسرین، تم نے خبر سنی؟ شادان دوڑتا ہوا آیا۔ کیا ہوا؟ کنسٹرکشن کمپنی کے چیئرمین وبا کے شکار ہو کر آج وفات پا گئے۔ کہیں وہ پیٹرک صاحب تو نہیں جن سے ہم نئے سال کی پارٹی میں ملے تھے؟ ہاں ہاں، وہیں۔ افسوس کی بات ہے، اتنا بڑا کاروبار چلانے والا انسان۔ اس وبا نے تو وزیر اعظم اور شہزادے کو بھی نہیں بخشا۔ یہی نہیں، پیٹرک کے ساتھ ساتھ آج ایک فقیر کی بھی اس وبا نے جان لی ہے۔ نسرین کے چہرے کی اداسی دیکھتے ہوئے شادان نے اسے گلے لگا لیا۔ نسرین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شادان اسے سہلانے لگا۔ موت کے سامنے کسی کی نہیں چلتی نسرین۔ ہم جب تک زندہ ہیں ہمیں خوشی خوشی یہ زندگی جینی چاہیے۔ اب تک 319 لوگ شکار ہو گئے ہیں۔ ایسا چلتا رہا تو ہم کئی مہینوں تک گھر میں بند پڑے رہیں گے۔ رمضان بھی اسی طرح نکل جائے گا۔ مجھے میری زندگی واپس چاہیے۔ نسرین چلانے لگی۔ ایسی زندگی جس میں میں غیر حاضر تھا؟ نسرین پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو تکنے لگی۔ کیوں نہ اس وقت کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں ایک ساتھ رہنے کا موقع دیا۔ نسرین کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگلے ہفتے سفیان کی سالگرہ ہے۔ شادان نے نسرین کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ کسی کو بلا نہیں سکتے تو کیا ہوا، ہم چاروں مل کر منائیں گے۔ تم سفیان کے لیے بلیک فارسٹ کیک بنانا، آنگن کو سجانے کی ذمہ داری میری۔ نسرین مسکرا اٹھی اور شادان اس کے چہرے کو چومنے لگا۔ یہ تھا میرا افسانہ ٹوپی والا وائرس۔ آپ کو کیسا لگا کامنٹس میں بتائیے گا۔ ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو شیئر ضرور کریں، اور اپنے خیالات مجھ تک پہنچانے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔